काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक और यह है रिकॉर्डिंग नंबर 28 और किताब का सफ़ा नंबर 350। हम रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा है और लास्ट रिकॉर्डिंग में और उनकी शहादत के हवाले से, और अब अगली हेडिंग है जो हम अब इस नशिस्त में पढ़ेंगे और हेडिंग है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शुजाअत व शहादत। लिखा है, अबू मखनफ़ ने लिखा है कि जनाब कासिम अलैहिस्सलाम रोज़ आशूरा सन 61 हिजरी में 14 साल के थे। मैदान में आए, घोड़े को जुलान दी और मुबारज़ तलब हुए। इब्न साद ने इधर उधर देखा, अज़रक शामी पर नज़र पड़ी, उसे बुलवाया। ये मलऊन बड़ा मगरूर था। उसने उस वक्त तक जंग का असलहा नहीं उठाया था क्योंकि उस किस्म की जंग को वो मामूली समझता था। इब्न साद ने कहा, ए अज़रक, हर साल अमीर कूफा से इनाम लेते रहते हो और अपनी शुजाअत के किस्से आसमानों तक पहुँचाते हो। इस करबला की जंग में अभी तक तुमने ज़र्रा भर भी शुजाअत नहीं दिखाई। ये जवान मुबारज़ तलब है और कोई शख्स मैदान में नहीं जाता, लिहाजा तुम इस जवान से जाकर जंग करो। अज़रक इब्न साद की बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहा कि ए इब्न साद, शाम के शाहसवार मुझे 1000 सवारों के बराबर समझते हैं। अब तुम मुझे जलील करना चाहते हो और एक बच्चे से जंग करने के लिए भेजते हो। ये बच्चा है, इसके मुंह से अभी दूध की खुशबू आ रही है, किसी और को इसके मुकाबिल भेजो। इब्न साद ने कहा, इस बच्चे को मामूली मत समझो। खुदा की कसम, अगर ये प्यासा ना होता तो तने तनहा हज़ारों लश्करियों के लिए काफ़ी होता और तमाम को कत्ल कर देता। खुसूसन ये जवान जो तुझे बच्चा नज़र आता है इसे शुजाअत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरसे में मिली है। हसन अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद है, अली अलैहिस्सलाम का पोता है। तुम जाओ और उसकी बहादुरी का नज़ारा करो। अज़रक ने समझा कि अब कोई चारा नहीं, इसलिए जाना पड़ेगा। इब्न साद नहीं छोड़ता। अज़रक के 4 बेटे थे जिनमें से हर एक शुजाअत व तहवर मशहूर था। उसके बाद लिखा है कि उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और गज़बनाक होकर कहा कि जाओ इस नौजवान का सर काट दो। ये बड़ा बेटा तमाम जंगी असलहे से आरास्ता होकर शहजादे के मुकाबिल आया, अपनी तलवार बुलंद की और हैदर अलैहिस्सलाम के पोते पर हमला कर दिया। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि एक सवार तलवार लहराए मेरे सर पर आन पहुंचा है तो ढाल अपने चेहरे के सामने की और चांद जैसे चेहरे को छुपा लिया। अज़रक के बेटे ने तलवार की ज़रब लगाई जिसने जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की ढाल के 2 टुकड़े हो गए, जिससे और हज़रत अलैहिस्सलाम का बायां हाथ भी ज़ख्मी हो गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो जनाब मोहम्मद बिन अंस को एक और ढाल देकर शहज़ादा कासिम की नुसरत के लिए भेजा। जब मोहम्मद बिन अंस पहुँचे तो कासिम ने अपने अमामे का एक हिस्सा फाड़ा और अपने हाथ के ज़ख्म पर बांधा। नई ढाल मिली तो शहज़ादे को अपने चचा की मेहरबानी पर खुशी हुई। ढाल लेकर तलवार से अज़रक के बेटे पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो ज़मीन पर ढेर हो गया और उसका सर से उसके गिर पड़ी। खे वाव दाल लिखा है, खवद उसके सर से गिर पड़ी। उसके सर के बाल बहुत लंबे थे, इसलिए शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठे बैठे नीचे झुके, हाथ लंबा किया और उस मलऊन को बालों से पकड़कर अपने घोड़े को हरकत दी और उस मलऊन को घसीटा। तो फिर उसे बालों ही से पकड़कर उठाया और ज़ोर से ज़मीन पर मारा। यूं वो वासिले जहन्नुम हुआ। कासिम अलैहिस्सलाम ने इस मलऊन को कत्ल करके उसकी कीमती तलवार को उठा लिया और मुबारज़ तलब हुए।
अज़रक ने दूसरा बेटा भेजा। वो आया और शहज़ादे को गाली दी तो शहज़ादे ने उसे मोहलत ही न दी और उसके पहलू में ऐसा नेज़ा मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। फिर अज़रक का तीसरा बेटा सरसर, स्वाद से है नाम, ये स्वाद रे सरसर की तरह मैदान में भाइयों का बदला लेने आया। बदज़बानी की और गालियाँ बकना शुरू की कि ए बेरहम, तूने मेरे 2 बेमिसल भाइयों को कत्ल कर दिया है। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान न हो, अगर भाइयों से मोहब्बत है तो तुझे भी अभी उनके साथ मुल्हक कर देता हूँ। इस मलऊन ने गुस्से में आकर जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को नेज़ा मारना चाहा। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उसके भाई की तलवार से उसका वो हाथ भी काट दिया जिससे नेज़ा फेंकना चाहता था। उस वक्त ये मलऊन मैदान से भाग गया। कासिम अलैहिस्सलाम उसके पीछे हमला आवर हुए और उसे तलवार की ऐसी ज़रब लगाई कि ज़ीन तक 2 टुकड़े हो गया और यूं जहन्नुम में पहुंच गया। फिर अज़रक का चौथा बेटा मैदान में आया। अभी उसकी आमद से उड़ने वाली गर्द न बैठी थी कि तलवार की एक ज़रब से शहज़ादे ने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। लश्कर ने शहज़ादे की क़ुव्वत बाजू और शौकत और अंदाज़े जंग पर हैरानी का इजहार किया तो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने ये रज्स पढ़ा इन्वर्टेड कॉमा कि ए यजीदियो, मैं कासिम अलैहिस्सलाम हूँ और अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा है, उधर अज़रक ने अपने 4 बेटों के कत्ल हो जाने पर गिरेबान चाक किया, खैमे में गया, जंग का असलहा उठाया और तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर सैलाब की तरह मैदान में आया। साहिब मुंतखब अल तवारीख लिखते हैं कि अज़रक के 4 बेटों से लड़ाई की वजह अगरचे कासिम अलैहिस्सलाम के बाजुओं में कमज़ोरी आ चुकी थी, प्यास की शिद्दत थी, ख़याम की तरफ सांस लेने और थकान दूर करने के इरादे से चलना चाहते थे कि अचानक अज़रक शामी ने रास्ता रोक लिया और ललकार कर कहा कि तूने मेरे 4 बेटों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिनकी दुनिया में कोई नज़ीर न थी। अब जाते कहाँ हो? मैं बदला लेने आया हूँ। कासिम अलैहिस्सलाम वापस आए, देखा कि पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ रखा है, यानी ये मलऊन आलात हर्ब और असलहा जंग से मुकम्मल आरास्ता है। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के दिल में ज़र्रा भर भी खौफ ना आया और बेखतर फरमाया कि ए बदबख्त, तेरे बेटे जहन्नुम में तेरे मुंतज़िर हैं, अभी उनके पास भेज देता हूँ। जनाब मुल्ला हुसैन काशफी रोज़तुश्शुहदा में लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अज़रक मलऊन को कासिम अलैहिस्सलाम के मुकाबिल आते हुए देखा तो अपने शहज़ादे पर रहम आया। क्योंकि अज़रक की शुजाअत पूरी दुनिया में मशहूर थी, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और शहज़ादे की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। इधर ख़याम में जब पता चला कि अज़रक शामी मुकाबल आ गया है तो तमाम मुख़द्दरात इस्मत ने हुक्म इमाम अलैहिस्सलाम से रोती आँखों और परेशान दिलों के साथ जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की फ़तह और नुसरत की दुआ की। गोया ख़याम में गिरिया और इस्तराब का ज़लज़ला आ गया। उधर लश्कर कुफ़ार की तमाम सफ़ें गौर से देख रही थीं कि इन 2 में से कौन गालिब आता है। अज़रक ने पहले नेज़े से जनाब कासिम अलैहिस्सलाम पर वार किया, शहज़ादे ने भी मुकाबले में नेज़ा उठाया। दोनों के दरमियान 12 मरतबा नेज़ों का रद्द-बदल हुआ। अज़रक ग़ज़बनाक हुआ और नेज़ा जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के घोड़े के पेट में दे मारा। घोड़ा ज़ख्मी होकर गिरा तो कासिम अलैहिस्सलाम पैदल हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो मोहम्मद बिन अंस या बकौल क़ज़वीनी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को ताज़ा दम बेहतरीन घोड़ा दिया कि कासिम को पहुँचाओ। कासिम अलैहिस्सलाम के रुखसार मोहब्बत इमाम अलैहिस्सलाम में चमक उठे, रकाबों को चूमा और घोड़े पर सवार हुए, तलवार खींची और अज़रक पर हमला आवर हुए। अज़रक की नज़र तलवार पर पड़ी तो धोखा देने के लिए कहा कि ए जवान, ये तो मेरे बेटे की तलवार है, 1000 दीनार से खरीदी थी, तुम्हारे हाथ में क्यों कर लग गई? जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी के ज़रिए तुझे मीठा शरबत पिलाना चाहता हूँ और तुझे बेटे के पास पहुँचाता हूँ। ए अज़रक, ये क्या जवाज़ है कि अपने आप को दुनिया के बड़े शुजाओं में शुमार करते हो और घोड़े का तंग ते-नून गाफ खुला हुआ है और जंग करते हो। बस जूं ही अज़रक झुका कि तंग को देखे, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने इस कदर ज़ोर से तलवार का वार किया कि हरे मुलायम खीरे की तरह वो 2 टुकड़े हो गया और हर टुकड़ा घोड़े के दोनों जानिब नीचे गिर गया।
اب قاسم علیہ السلام نے دیکھا کہ ازرق کا گھوڑا بھاگنا چاہتا ہے تو چھلانگ لگا کر فوراً اس گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے چچا کے بھیجے ہوئے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھام کر خیام کی طرف چچا کے حضور پہنچے اور عرض کیا کہ چچا جان صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس لشکر کو تہہ تیغ کر دوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور اپنی انگوٹھی قاسم علیہ السلام کے منہ میں رکھ دی۔ جناب قزوینی لکھتے ہیں کہ اس انگوٹھی سے پانی کا چشمہ نکلا اور قاسم سیراب ہو گئے۔ پھر میدان میں جانے لگے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خیام میں جاؤ اور الوداع کر لو۔ خیام میں آئے تو ماں نے استقبال کیا اور فرمایا قاسم میں تم پر بہت راضی ہوں۔ پھر چہرے پر بوسے دیے۔ جناب قاسم علیہ السلام نے جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ سر کو زانوں پر رکھے ہوئے رو رہی ہیں تو فرمایا کہ اے چچا زاد اگر گریہ مت کرو، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جناب فاطمہ نے آواز سنی تو جلدی سے سر بلند کر کے استقبال کیا اور عرض کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ شہادت سے پہلے آپ کی زیارت ہو گئی۔ جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا اے میری چچا زاد فرصت نہیں کہ بیٹھوں اور باتیں کروں۔ شہزادے نے ماں اور چچا زاد کو تسلیاں دی اور الوداع کر کے میدان کی طرف نکلے۔ صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ جب قاسم علیہ السلام نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں آئے۔ جو ہی میدان میں پہنچے یزیدی لشکر سے آوازیں آ رہی تھی کہ وہ دیکھو ازرق شامی کا قاتل دوبارہ میدان میں آ گیا ہے، لہٰذا جنگ کے طبل بجنے شروع ہو گئے اور ہر طرف سے حملہ کرنے کا اعلان ہو گیا۔ شہزادے کی نظر لکھا ہے حکم یا علم پر پڑی جو عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھا، جو عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا شہزادے نے حملہ کر کے حامل علم تک پہنچنے کی کوشش کی جبکہ حامل علم قلب لشکر میں تھا۔ پس پہلی صف پر حملہ کر کے آگے بڑھے، پھر دوسری صف پر حملہ کر کے اسے چیرا اور پھر تیسری صف پر حملہ کر کے راستے سے ہٹایا اور پھر چوتھی صف اور پانچویں صف تک جا پہنچے۔ حالت یہ تھی کہ صاحب حدائق الانس لکھتے ہیں کہ آپ جس صف کے پاس پہنچتے تو وہ صف خود بخود شہزادے کے روب اور ہیبت سے کھل جاتی تھی۔ دشمن خائف ہو کر جناب قاسم علیہ السلام کو راستہ دیتے اور قاسم علیہ السلام گزر جاتے، پھر پیچھے سے صف بند ہو جاتی۔ جب پانچویں صف پر پہنچے تو قاسم علیہ السلام نے اپنے آپ کو لشکر کے درمیان گھرا ہوا پایا۔ آپ علیہ السلام ابھی اس کثیر لشکر کے علمدار تک نہ پہنچ سکے تھے کہ تمام لشکر نے شہزادے کا محاصرہ کر لیا۔ ہر طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو گئے اور زخموں سے خون جاری تھا۔ لڑتے لڑتے قاسم تھک گئے، بازوؤں کی طاقت کمزور ہو گئی۔ جب لشکر اعداء نے دیکھا کہ قاسم علیہ السلام جنگ کر سکتے ہیں اور نہ واپس جا سکتے ہیں بلکہ اب تو ان کی آواز بھی خیام تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس ضمن میں صاحب روضۃ الشہداء رقم تراز ہیں کہ تب پیادہ فوج نے ان کا راستہ بند کر دیا۔ حضرت علیہ السلام جنگ میں مشغول تھے کہ کئی گھڑ سواروں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور تیروں، نیزوں، گرزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہوئے۔ جناب قاسم علیہ السلام نے ایک شدید حملہ کیا جس میں 30 پیدل یعنی 30 پیدل فوجیوں اور 50 گھڑ سواروں کو گرا دیا، جس سے اس صف سے راستہ مل گیا۔ لہٰذا چاہتے تھے کہ لشکر کے درمیان سے باہر نکل آئیں، لیکن شہزادے کے گھوڑے کو اس قدر نیزے اور تیر لگے کہ گھوڑا گر گیا۔ جناب قاسم پیدل ہو گئے۔ اسی دوران میں شبس بن سعد نے جناب قاسم علیہ السلام کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ پشت سے نکل آیا۔ اس قسم کے گہرے زخم تقریباً 27 تھے جن سے کثیر مقدار میں خون بہہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے آواز دی کہ چچا جان میری مدد کو آئیے، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے بھتیجے کی آواز سنی تیزی سے میدان جنگ میں آئے، لشکر کی صفوں کو حملہ کر کے ہٹایا اور وسط لشکر میں جناب قاسم علیہ السلام کو خاک و خون میں غلطاں پایا۔ شبس ملعون شہزادے کے سر پر کھڑا سر کاٹنے کے انتظار میں تھا۔ حضرت امام علیہ السلام نے ایک ہی ضرب سے شبس ملعون کو جہنم میں رسید کیا، پھر قاسم علیہ السلام کو اٹھایا اور خیموں میں لے آئے، اور ابھی قاسم کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضرت علیہ السلام نے سر کو گود میں لیا اور چہرے پر بوسے دیے۔ جناب قاسم علیہ السلام کی ماں اور دیگر بیویاں گریہ کر رہی تھیں۔ جناب قاسم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، سب کو سرہانے دیکھا تو مسکرائے
اور آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ پھر لکھا ہے مؤلف کتاب ھذا کے مطابق کسی صاحب مقتل نے جناب قاسم کا قاتل شبس بن سعد کو نہیں لکھا سوائے روضۃ الشہداء کے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کا قاتل عمر بن سعد ازدی تھا۔ پھر لکھا ہے کہ مؤلف کتاب ھذا کے مطابق کسی صاحب مقتل نے جناب قاسم علیہ السلام کا قاتل شبس بن سعد کو نہیں لکھا سوائے روضۃ الشہداء کے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کا قاتل عمر بن سعد ازدی تھا۔ جناب شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں کہ حمید بن مسلم جو عاشور کے دن تاریخ نویس تھا کہتا ہے کہ جب جناب قاسم علیہ السلام کا قاتل عمر بن سعد ابن نفیل ازدی تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا تو یزیدی لشکر اس عمر بن سعد بن نفیل کی حمایت میں امام علیہ السلام پر حملہ آور ہوا کہ عمر بن سعد بن نفیل ازدی کو امام حسین علیہ السلام نے بچا لیا، لیکن جب جنگ کا گرد و غبار بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین قاسم علیہ السلام کے سر کے پاس کھڑے ہیں اور قاتلوں پر لعنت کر رہے ہیں، جبکہ قاسم علیہ السلام خاک و خون میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے کے جسم کو سینے سے لگایا اور خیام میں لائے، اور میں نے دیکھا کہ جناب قاسم علیہ السلام کے قدم زمین پر لگتے آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کو خیام میں جناب علی اکبر علیہ السلام اور دیگر شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔ مرحوم تریہی نے منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ جب قاسم علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں لائے تو قاسم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور چچا، پھپھیوں، ماں اور دیگر مقدرات کو دیکھا کہ سب کھڑے رو رہے ہیں۔ پھر سب کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جناب احمد بن حسن مجتبیٰ شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب ابو بکر بن حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ اب ساتھ ہی لکھا ہیڈنگ جناب حسن مصنع کا میدان میں جانا، زخمی ہونا اور قید ہونا۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تمام فرزندوں کی شہادت کے بعد صرف حسن مصنع باقی بچے۔ یہ جلیل القدر، عظیم المنزلت، فاضل، بارع، متقی و پرہیزگار ہستی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے صدقات کے والی رہ چکے تھے۔ سید مرحوم نے لہوف میں لکھا ہے کہ ان کا تذکرہ کتب مقاتل میں نہیں ہے، صرف مجلسی ابن شہر آشوب صاحب عمدۃ المطالب اور سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ جناب حسن مصنع نے واقعہ کربلا میں اپنی جان قربان کی اور جب تک طاقت اور توانائی تھی اپنے چچا کی حمایت کی۔ قزوینی مرحوم نے کتاب مصابیح سے نقل کیا ہے کہ جناب حسن مصنع نے میدان جنگ میں 17 یزیدیوں کو ہلاک کیا اور 17 زخم جسم پر سہے۔ آپ علیہ السلام زخموں کی کثرت اور قوت کے ذوف کی وجہ سے بے حال ہو کر زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے اور شہداء میں بے ہوش پڑے تھے۔ صاحب عمدۃ المطالب لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اور انصار اور بنی ہاشم سب شہید ہو گئے تو ابن سعد نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سر تن سے جدا کیے جائیں۔ جب حسن مصنع کے سر پر آئے تو ان میں کچھ رمق جان باقی تھی۔ ابن سعد کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو اسما بن خارجہ بن عتبہ بن اسیرہ بن حدیقہ بن بدر الفرازی ابو حسان نے سن لیا۔ وہ ابن سعد کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن سعد، حسن بن حسن مصنع میرا بھانجا ہے، لہٰذا مجھے بخشا جائے۔ عمر بن سعد نے قبول کیا اور اس کو اختیار دے دیا۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جو ہی اسما نے سفارش کی اور وہ قبول ہوئی تو اس نے فریاد کی کہ تمہیں خدا کی قسم کوئی شخص میرے بھانجے حسن بن مصنع کو ہاتھ نہ لگائے۔ صاحب عمدۃ المطالب نے لکھا کہ اسما نے ابن سعد سے کہا کہ حسن بن مصنع میرا بھانجا ہے، میں اسے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، سفارش کروں گا اور اس نے قبول کی تو ٹھیک، ورنہ تم اسے قتل کر دینا۔ پھر لکھا ہے ابن سعد مان گیا اور کہا کہ حسن بن حسن مصنع کو اسما ابو حسان کے سپرد کر دو۔ ابھی حسان اسما جناب حسن مصنع کو زخمی حالت میں خیمہ اٹھا لایا۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ زخموں کی کثرت سے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو آنکھیں کھولی، دیکھا کہ نہ امام حسین علیہ السلام ہے، نہ چچا عباس علیہ السلام ہے، نہ جوانان بنی ہاشم اور نہ خیام۔ پوچھا میں کہاں ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو جواب دیا
گیا کہ یہ کوفہ ہے اور تمہارے تمام چچا اور بھائی مارے گئے ہیں، اب ان کے سروں کو نیزوں پر سوار کر کے اور خواتین کو قید کر کے کوفے میں لایا گیا ہے۔ جب ابی احسان اسما نے ابن زیاد کے سامنے اپنے بھانجے حسن مثنیٰ کی سفارش کی تو اس حرام زادے نے کہا کہ ہمارا مقصود تو صرف نعوذ باللہ خارجی کا قتل تھا اور حسن مثنیٰ تیرا بھانجا ہے، لہٰذا اسے قتل نہیں کرتے بلکہ قیدیوں کے ساتھ شامل کر کے شام بھیجتا ہوں۔ حسن مثنیٰ کو شام بھیجا گیا اور انہوں نے شام سے واپسی پر مدینے میں وفات پائی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے شہادت اولاد علی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نام لکھا ہے شہادت جناب ابو بکر بن علی علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی شہادت کے بعد اولاد علی علیہ السلام کی باری آئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے پہلے جو جوان جو عازم میدان ہوئے اور شہید ہوئے وہ جناب ابو بکر بن علی علیہ السلام ہے کہ جن کا نام عبداللہ تھا۔ مرحوم شیخ علی نے اپنے رجال میں لکھا ہے کہ ان کی ماں مسعود بن خالد دارمیہ کی بیٹی لیلہ ہیں اور ان کا خالو ابو الاسود الدیل ہے۔ مرحوم کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے حضور مشرف ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں تاکہ ان ظالموں سے اپنے عزیزوں کا انتقام لے سکوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور مجھے تنہا چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ ان مخدرات عصمت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام کا کلام سن کر ابو بکر بن علی زار و قطار رونے لگے اور عرض کیا کہ اے میرے آقا اور مولا علیہ السلام، آج تک ہم نے جو دیکھا آپ علیہ السلام کی بزرگی اور آقائی ہی دیکھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی ظاہری عزت کا آفتاب زوال پذیر ہے جو ہم غلاموں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کافی مدت سے مجھے خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ دوں، لیکن آپ علیہ السلام کے شایان شان تحفہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آج دیکھ رہا ہوں کہ جان قربان کرنے سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان آپ علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر سکوں۔ جناب امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اجازت ہے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ شجاع اجازت ملتے ہی بھائیوں سے الوداع کر کے میدان میں آئے اور پہلے اس کوفہ اور شام کو واعظ و نصیحت کی کہ اے بے دین اور سنگ دل لوگوں، تم نے دین کو بیچ دیا اور غضب الہی کو خریدا، نیز چند روزہ عیش کی خاطر ابدی عذاب کو قبول کیا ہے۔ تم نے ایسے شجاع جوان قتل کر دیے ہیں کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اب تم جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میوہ باغ بطول سلام اللہ علیہ کو بھی خاک و خون میں ملانا چاہتے ہو اور ارکان توحید کو گرانا چاہتے ہو۔ پھر تلوار نکالی اور حیدر کرار علیہ السلام کی طرح قلب لشکر پر حملہ کر دیا اور ملعون کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ کثیر زخموں اور پیاس کی شدت سے کمزوری پیدا ہو گئی تو ایک ملعون عبداللہ بن عقبہ غنوی نے حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ ابو بکر کا نام عبید اللہ تھا۔ صاحب ارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن علی علیہ السلام اور ابو بکر بن علی علیہ السلام دونوں حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کی ماں مسعود ثقفی کی بیٹی لیلہ تھیں۔ قزوینی مرحوم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ عبید اللہ اور ابو بکر دو بھائی تھے اور ابو بکر بن علی علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے، ان کے بعد جناب عمر بن علی علیہ السلام شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب عثمان بن علی علیہ السلام شہید ہوئے۔ اب ہیڈنگ آ گئی ہے شہادت اون بن علی علیہ السلام۔ اس میں لکھا ہے اپنے بھائیوں ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی کے بعد جناب اون جو بہت خوبصورت جوان تھے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اجازت لینے کے بعد عرض کیا کہ مجھے دشمنوں سے جنگ کرنے کی بہت جلدی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا دشمن کا لشکر بہت زیادہ ہے اور وہ سوار ہیں؟ اون نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام، شیر کو کبھی لومڑیوں کی کثرت کا خوف نہیں ہوتا۔ اجازت ملی، میدان میں آئے، گھوڑے کو جلان دیا اور قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابن حجار نے 2000 کے لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا۔ اون نے تلوار سے ان کی صفوں کو چیرا اور لشکر کو اپنے آگے لگا کر بھگا دیا۔ جنگ کرتے کرتے آپ مجروح ہوئے تو خیام کی طرف آئے۔ امام علیہ السلام نے شاباش دی اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجروح ہو اور کثرت زخم میں خیام میں جاؤ اور مرہم لگاؤ۔
عرض کیا اے برادر، آپ علیہ السلام کو اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی قسم مجھے جنگ سے نہ روکو، ممکن ہے کہ میں پیاس کی شدت سے مر جاؤں، مجھے علم ہے کہ ساقی کوثر جام اٹھا کر کھڑے ہیں، وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں، لہٰذا میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھوڑے ادھم الف دال ہے میم پر سوار ہو جاؤ جو مولا علی علیہ السلام نے تمہیں دیا تھا۔ اون کے لیے وہ گھوڑا آیا، خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوار کیا اور زرہ پہنائی، تیغ یمانی حمائل کی، رومی نیزہ عطا کیا اور اون میدان میں آ گئے۔ جب صالح بن یسار کی نظر پڑی تو وہ کانپنے لگا اور اس کے دل کا دیرینہ کینہ تازہ ہو گیا، کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام کی حکومت میں اس نے شراب پی تھی اور مستی کی حالت میں حضرت علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو حضرت علیہ السلام نے اون کو فرمایا تھا کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ اون نے حکم امام علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے اسے 80 کوڑے مارے تھے۔ اس کے دل میں اون کے خلاف کینہ چھپا ہوا تھا۔ جب اون میدان میں آئے تو یہ نام کا صالح اور عاقبت کا تو الف لام ہے، تالے انتقام لینے کے لیے تلوار کھینچے اور گالیاں بکتے ہوئے اون پر حملہ آور ہوا۔ چونکہ وہ زبان درازی کر رہا تھا اس لیے جناب اون نے اسے مہلت نہ دی اور اس کے منہ پر نیزہ مارا جو گردن سے نکل آیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس وقت میمنہ اور میسرہ سے ہزار کے دستوں نے جناب اون پر حملہ کر دیا، جو قریب آتا جناب اون اسے موت کی وادی میں بھیج دیتے۔ جنگ کرتے کرتے بہت زخم آئے اور توانائی میں ضعف آ گیا۔ شدت پیاس نے دنیا تاریک کر دی اور بھوک نے بہت کمزور کر دیا تھا، تو اس وقت ایک ملعون خالد بن طلحہ نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ علیہ السلام زین پر نہ سنبھل سکے، اور جب زمین پر آئے تو پڑھا کہ بسم اللہ وباللہ وعلی میتہ رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں آپ کی حمایت کے لیے دنیا میں آیا تھا اور آپ علیہ السلام کی وفاداری میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ اور ان کے بعد جناب جعفر بن علی شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب عبداللہ بن علی شہید ہو گئے۔ اور اب سامعین اگلی ہیڈنگ لکھی ہے جناب محمد بن عباس علمدار بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے صدر قزوینی مرحوم کتاب حدائق الانس میں لکھتے ہیں کہ جن شہداء نے امام علیہ السلام پر جان قربان کی ان میں جناب محمد بن عباس بھی ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے 3 بیٹے تھے، ان میں ایک محمد نامی بیٹے کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ جناب قمر بنی ہاشم کو ان سے بڑی محبت تھی اور کبھی انہیں خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ یہ جوان عبادت خدا میں اس قدر سجدہ ریز ہوتے کہ پیشانی پر سجود کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی نماز شب کبھی قضا نہ ہوتی تھی۔ جب جناب قمر بنی ہاشم نے بھائی حسین علیہ السلام کی حالت زار دیکھی تو پہلے اپنے بھائیوں کو امام علیہ السلام پر قربان کیا اور پھر اپنے بیٹے محمد علیہ السلام کو بلایا، کفن پہنایا، تلوار کمر سے لٹکائی اور امام علیہ السلام کے پاس لائے۔ امام علیہ السلام کا پہلے طواف کیا اور حضرت امام علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے جہاد کرنے کی اجازت مانگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے نور، دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں۔ جناب محمد رحمۃ اللہ نے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں پر بوسہ دیا، پھپھیوں سے الوداع کیا اور میدان میں اترے۔ ان کی جنگ کی کیفیت اور مبارزہ طلبی کا اندراج کتب مقدل میں مذکور نہیں ہے، بس صرف ابن شہر آشوب وغیرہ نے ان کو کربلا کے شہداء میں شمار کیا ہے۔ ان کا قاتل قبیلہ بنی دارم کا ایک بدبخت شخص ہے جس نے قمر بنی ہاشم کے دل پر جوان بیٹے کی موت کا داغ لگایا۔ جب ہرملہ بن کاہل کوفہ آیا تو اس نے جناب محمد بن عباس علیہ السلام علمدار کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا، اور علامہ مجلسی قبر عذاب سے قبر عذاب میں یہ اضافہ انہوں نے کیا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کوفہ لائے گئے تو ایک سوار کے گھوڑے کی گردن میں ایک ایسے جوان کا سر لٹک رہا تھا کہ جس کے چہرے کے ابھی بال نہیں اگے تھے، لیکن حسن اور درخشندگی میں 14ویں کے چاند کی طرح وہ چمک رہا تھا۔ یہ سوار اس سر کے ساتھ تمسخر اور مزاح کرتا تھا کہ جب گھوڑے کا منہ نیچے کرتا تو وہ زمین سے
جاتا اور خاک میں گھسیٹا جاتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سوار سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے، تو مجھے جواب ملا کہ یہ جناب محمد بن عباس علیہ السلام کا سر ہے۔ پھر مرحوم صدر قزوینی لکھتے ہیں کہ اس قبر عذاب کی روایت کو جس نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے اسے عباس علیہ السلام بن علی علیہ السلام کا سر ہی لکھا ہے، اور جس ذاکر اور واعظ نے ممبر پر پڑھا ہے وہ عباس علی علیہ السلام بن علی علیہ السلام پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے غور و فکر نہیں کیا کہ یا کاتب سے سہو غلطی ہوئی ہے یا ناقابل روایت یا ناقل روایت سے بھول ہو گئی کہ محمد کی جگہ پر عباس لکھ دیا اور محمد کو بھول گئے، جس سے اشتباہ الف شین تیب الف ہے، جس سے اشتباہ واقع ہو گیا، ورنہ حضرت ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم کے 2 یا 3 فرزند تھے اور آپ ایک بیٹی کے باپ تھے، لہذا کم از کم عباس علیہ السلام بن علی علمدار کی عمر 45 سال ہوگی، اور اگر 45 سال ہو تو وہ کیسے غلام امرد ہو سکتے ہیں؟ اس روایت کے اس لفظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد محمد بن عباس علیہ السلام ہیں، نہ کہ عباس علیہ السلام بن علی علیہ السلام۔ پس اگر کسی مقام پر عباس علیہ السلام بن علی علیہ السلام لکھا ہے تو یہ ناقل کی غفلت ہے یا کاتب کی بھول ہے۔ آئیے آگے مزید پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہر صورت راوی قاسم بن اسبغ الف صاد بے غین اسبغ کہتے ہیں کہ میں نے سر کو پہچان لیا لیکن سوار نہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے تو جواب ملا کہ یہ حرملہ بن کاہل اسدی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں نے اسی حرملہ کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے بدبخت و پلید، اس دن 12 محرم کو قیمتی گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں تھی اور تو بڑی شان و شوکت سے چل رہا تھا، تیرے گھوڑے کی گردن میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ لٹک رہا تھا، تو خوش و خرم تھا، تیرا چہرہ بڑے چمکدار تھا، آج یہ حالت کیسے بن گئی کہ قبیح ترین اور بدصورت ترین ہے؟ تو قاسم کہتا ہے کہ حرملہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہا اے قاسم، خدا کی قسم جس دن سے یہ فعل کیا، یعنی محمد بن عباس کے سر کو لٹکایا، ہر رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ 2 شخص غضبناک ہو کر آتے ہیں، میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج تک ہر رات یہی ہوتا ہے اور کبھی مجھے ان سے خلاصی نہیں ملتی، کیونکہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے ایسے شہزادے کو قتل کیا تھا کہ جس کے چہرے پر ابھی ریش کے بال تک نہیں اگے تھے اور پیشانی پر آثار سجود تھے۔ اس دن سے لے کر آج رات تک وہی شہزادہ خواب میں مجھے جہنم میں غوطے دیتا ہے، اور جو شخص اس وقت بیدار ہو وہ میری چیخ و پکار بھی سنتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو اگلی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ مولا عباس سے علمدار کی شہادت کے حوالے سے تمام تفصیلات ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی سٹنگ میں پڑھ لیں گے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔